कुरान कहता है या अय्युहल्लदीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम की आग से बचाओ, वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है। हर आदमी अपनी फैमिली की परवाह कर ले बस, लेकिन फिर कहता हूं दीन क्या क्या दीन सिखाएंगे आप, क्या क्या सिखाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं उसकी एक फहरिस्त। दीन का मतलब ये ज्यादा से ज्यादा टोपी पहनो, दाढ़ी रखो और ज्यादा से ज्यादा कुर्ता पैजामा पहनो। आपको मैं ये बात बता दूं, टोपी दाढ़ी कुर्ता पैजामा इसकी अहमियत अपनी जगह है, लेकिन ये सब बात की चीजें। असल दीन है अकायद, जो अकीदा अल्लाह व रसूल की तरफ से हमें मिला। हमारे हर बच्चे को मालूम होना चाहिए कि इस्लामी अकीदा क्या है। जैसे नंबर 1, अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, इबादत सिर्फ अल्लाह की, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं। सजदा सिर्फ अल्लाह को, अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं। यही इस्लाम, यही अहले सुन्नत है। और फिर रसूलुल्लाह के बारे में, हमारे नबी तमाम नबियों से अफजल है, बल्कि अल्लाह के नबी पूरी कायनात में सबसे अफजल है। अल्लाह की कायनात में उनसे अफजल कोई नहीं। उसको मेरे इमाम कहते हैं सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। फिर हुजूर पर जैसे ईमान लाना फ़र्ज़ है, वैसे हर नबी पे ईमान लाना फ़र्ज़। किसी एक नबी की नबूवत का भी इनकार नहीं कर सकते, हर नबी को मानना फ़र्ज़। एक नबी का इनकार करना हर नबी का इनकार करने के बराबर है, कुफ्र है किसी एक नबी का भी। अब जितने नबियों का नाम कुरान और हदीस में आया है सबको मानते हैं, जिनके नाम कुरान हदीस में नहीं आए उनको भी मानते हैं, इसलिए कि चंदी के नाम आए और अंबिया की तादाद तो कमोबेश 1 लाख या 2,24,000 सबको मानते। इसीलिए अगर किसी का जिक्र आ जाए कि फलां नबी थे, ना कुरान में जिक्र आया ना हदीस में, ना उलमा ने उसकी तसरीह की, चुप रहो, खामोश रहो, ना उनका इकरार करो, ना उनका यानी कि ना उनके बारे में ये कहो कि हम नबी मानते हैं नाम के साथ, और ना उनके बारे में ये कहो कि हम नहीं मानते। इसलिए कि हमें जब इल्म ही नहीं, हम बस इतना कहते हैं जितने नबी आए, जितने रसूल आए, हम सबको मानते हैं। अब पहली बात तो लायानी बातें लाया ही मत करो। आका अलैहिस्सलाम फरमाते तुम्हारे दीन की खूबसूरती इसमें है कि जिसमें ना तुम्हारा फायदा हो ना नुकसान हो उसको छोड़ दो। जिस चीज में ना फायदा है ना नुकसान है छोड़ दो उसको। जैसे लोग पूछते हैं आदम अलैहिस्सलाम की मज़ार कहाँ है, उससे अपने को क्या फ़ायदा है। नूह अलैहिस्सलाम का मज़ार किधर है, उससे हमें क्या फ़ायदा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम के बदले में जो दुम्बा ज़ुबा हुआ था उसका गोश्त तो किसने खाया, अभी कलमा याद नहीं है, वो दुम्बे के गोश्त किसने खाया उसकी पड़ी हुई। ये हालात आप अंदाज़ा फरमाएं, मुसलमानों के ये गिरते हुई सोच है और फिक्र है। तो हमारे नबी सबसे अफजल, हमारे नबी के बाद सारे अंबिया पर ईमान लाना हमारे लिए ज़रूरी। ईमान लाने में हम फ़र्क नहीं करते, हाँ, लेकिन यह अकीदा है कि बास को बास पर फजीलत हासिल है। ठीक, उसके बाद कोई भी गैर नबी किसी भी नबी के बराबर नहीं हो सकता, यह भी हमारे इस्लामी अकायद में शामिल है। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम के असहाब हैं, असहाब किराम, और हुजूर के तमाम सहाबा में सबसे अफजल तरीन सहाबी हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अफजलुल बशर बादल अंबिया बितहक़ीक़ सिद्दीक़ अकबर, फ़ारूक़ आज़म, उस्मान गनी, मौला अली। खिलाफत अलग तरतीब है, फजीलत अलग तरतीब है। हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत जैसे हुजूर की तरह कोई नहीं, वैसे हुजूर के घर वालों की तरह, अहले बैत की तरह भी किसी के घर वाले नहीं। वैसे जैसे हुजूर की तरह कोई नहीं, वैसे हुजूर के सहाबा की तरह किसी के असहाब नहीं, किसी के साथी नहीं, किसी के मानने वाले नहीं। तो हुजूर के असहाब की तरह किसी के असहाब नहीं, हुजूर के अहले बैत की तरह किसी के अहले बैत नहीं। फिर उसके बाद अशरे मुबश्शरा है, फिर उसके बाद जो है वो सहाबे किराम की तरतीब है, और हर सहाबी लायक ताज़ीम है।
جب بھی تم کسی صحابی کا ذکر کرو خیر سے کرو، ادب سے کرو، احترام سے کرو۔ جو صحابی پر تبرہ کرتا ہے، گالی دیتا ہے، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرتا ہے نہ نفل قبول کرتا ہے۔ پھر اولیاء کرام، اللہ انسانوں میں جس کو چاہتا ہے اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، اپنے فضل کی بنیاد پر، اپنے فضل کی وجہ سے اس کو اپنا ولی بناتا ہے۔ جو ولی بن جاتا ہے وہ اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کا دوست اور مقرب ہو جاتا ہے، اللہ پاک اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس سے کرامتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ جو ولی سے کی بے ادبی کرے، ولی کا انکار کرے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ پاک حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، جس نے میرے ولی سے دشمنی کی، من عاد علی ولی جن فقط آذنتو بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ ولیوں کو مٹی کا ڈھیر کہنا، ان کا مذاق اڑانا، ان کی کرامتوں کا مذاق اڑانا، یہ اللہ رب العزت کے چیلنج کو قبول کرنے کے برابر ہے۔ ایک سرسری بات عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد ہمیں جو ہے وہ ایمان لانے میں جو بنیادی عقائد میں سے ہے یہ کہ ایک دن ہمیں موت آئے گی۔ موت کو تو سبھی مانتے ہیں۔ مرنے کے بعد اگرچہ جسم قبر میں گھل جائے، سڑ جائے، مٹی میں مل جائے، ہڈیاں پگھل جائے، ختم ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، جس کو قیامت کہتے ہیں، میدان محشر میں اللہ پاک پھر سب کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا اور اللہ پاک ان کو پیدا فرمائے گا۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ دوسری مرتبہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہے۔ اللہ پاک ان کے ذرے ذرے جمع کرے گا، ان کو اٹھائے گا اور سب کو اٹھ کر اللہ کی عدالت میں جواب دینا ہوگا، میدان محشر میں حاضری دینا ہوگا۔ اللہ پاک جس سے چاہے گا حساب لے گا، اور اللہ جس سے حساب لے گا پھر اس کی کوئی خیر نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ پاک اگر نیکیوں کے بارے میں بھی پوچھ لے تو ہم نیکیوں کے بارے میں بھی جواب نہیں دے سکتے۔ یہ سب چیزیں ہمیں اپنے بچوں کو سکھانی ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن جب اللہ پاک حساب لے گا تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے، مگر جہنم میں جانے والوں کے لیے اللہ پاک نے ایک شفیع بنایا ہے جس کو اللہ نے اذن دیا ہے کہ آپ شفاعت کریں، اور وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ تو جن کے لیے جہنم میں جانا لازم ہو چکا ہوگا، اگر حضور اللہ کی بارگاہ میں ان کی سفارش کر دیں گے کہ مولا ان کو میرے لیے بخش دے، تو اللہ پاک ان کی وجہ سے بخش دے گا اور جہنمی جنت میں چلے جائیں گے۔ اس کو عقیدہ شفاعت کہتے ہیں۔ تو عقیدہ شفاعت میں 3 حصے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور کچھ لوگوں کی نیکیاں بڑھا دیں گے، یعنی حضور کی شفاعت سے کم نیکی والے کی زیادہ نیکی ہو جائے گی۔ حضور کی شفاعت سے کچھ ایسے ہوں گے عرض کریں گے مولا ان کا حساب ہی نہ لے، تو حضور کی شفاعت سے وہ بے حساب جنت میں چلے جائیں گے۔ کچھ کی نیکیاں بڑھا دیں گے، اور کچھ ایسے ہوں گے جن کا جہنم میں جانا یقینی ہوگا، تو حضور اپنے کرم سے اللہ کی بارگاہ میں اس کی سفارش کریں گے تو اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہی جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے ایک آیت پڑھتے ہوئے فرمایا وَلَا سَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ یعنی محبوب اللہ پاک قیامت کے دن آپ کی مرضی کے مطابق فیصلہ فرمائے گا۔ محبوب تمہاری کیا مرضی ہے وہ بتاؤ۔ اللہ اکبر، کیا شان ہے اپنے نبی کی، کیا مقام ہے اپنے نبی کا۔ قبروں کے اندر جسم سڑ گل جاتا ہے، لیکن بعض قبریں ایسی ہے اللہ جن کو باقی رکھنا چاہتا ہے وہ جسم باقی رہتا ہے قبر کے اندر، بالکل ایسے ہی جیسے مثال کے طور پہ ایک دانہ وہ بھی ہوتا ہے جس کو ہم مٹی میں دبا دے تو مٹی کھا جاتی ہے، لیکن ایک دانہ وہ بھی ہوتا ہے کسان اس کو مٹی میں دباتا ہے تو اس کو مٹی نہیں کھاتی بلکہ اس سے کوپل نکلتی ہے، ایک حیات نکلتی ہے، اس سے پودا پیدا ہوتا ہے، اس کی بالیاں ہوتی ہے، اور ایک دانے سے سینکڑوں دانے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ کس کی قدرت ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے جس دانے کو ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس کو مٹی کھا جاتی ہے، اور جس کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں اس کی مٹی حفاظت کرتی ہے۔ تو بالکل ایسے ہی ہے، بعض لاشیں ایسی ہے جس کو مٹی کھا جاتی ہیں، بعض لاشیں ایسی ہیں مٹی جس کی حفاظت کرتی ہے۔ اور اب تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، اس میں بہت واضح طور پر ہو گیا کہ آپ کو نہیں پتا جب داعش نے ملک شام کے اندر ہنگامے کیے اور ملک شام میں دہشت گردی کی تو ایک صحابی حضرت حجر ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ کے مزار پہ انہوں نے بم بلاسٹ کیا تو آپ کا مزار کھل گیا۔ تو 1400 سال کے بعد بھی آپ کا جسم تر و تازہ تھا، اور صرف جسم تر و تازہ نہیں تھا بلکہ جب لاش کو باہر نکالا گیا تو جہاں آپ کو مار کر کے شہید کیا گیا تھا وہاں سے تازہ خون نکل رہا تھا۔ اب آپ دیکھیں قبر میں رہنے تک خون نہیں نکل رہا تھا، قبر کے باہر نکالا تو خون نکل رہا۔
اگر قبر میں بھی خون نکلتا تو پوری قبر خون سے بھر جاتی، لیکن سبحان اللہ قبر کے باہر لوگ پوچھتے رہے، انٹرنیٹ پر ابھی بھی وہ کلپیں موجود ہے، تو پتہ چلا کہ اللہ جسے محفوظ رکھنا چاہے وہ محفوظ رہتے ہیں، جسے ختم کرنا چاہے وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی آنکھوں پر اعتبار کرنے کی بجائے، دیکھو آنکھوں پر اعتبار نہ کیا کرو، مذہب پر اعتبار کیا۔ لوگ کہیں گے یہ کیا بات ہوئی؟ ہم کہتے ہیں اگر آنکھوں پر اعتبار ہے تو بتاؤ کیا کبھی اپنی آنکھوں سے کبھی اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ مجھے بتاؤ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آنکھ سے اپنے آپ کو دیکھا ہے؟ کبھی دیکھا؟ اتنا اندھا ہے انسان جب تو اپنے آپ سے اپنی آنکھوں سے اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن یہاں کھڑے کھڑے میں اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہوں؟ اپنا چہرہ دیکھ سکتا ہوں؟ نہیں دیکھ سکتا۔ تو جو انسان اتنا اندھا ہو کہ اپنے آپ کو نہ اپنا چہرہ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے بغیر کسی واسطے کے، وہ مذہب کی حکمتیں کیا دیکھ سکتا ہے؟ وہ اللہ کی حکمتیں کیا دیکھ سکتا ہے؟ اس لیے عافیت اس میں ہے کہ اللہ رسول نے جو بیان کیا اس کو مان لو۔ کچھ چیزیں اللہ رسول کی طرف سے ایسی ہے جہاں عقل کام نہیں کرتی، وہاں ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم عقل کا گھوڑا دوڑاتے ہیں کہ اللہ کی مانتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حاجی عرفات میں جاتا ہے ٹھیک حج کے لیے، پھر اس کے بعد جب عرفات سے لوٹتا ہے تو 3 پلر اس کو پتھر مارنا ہے۔ پتھر مارنے سے کیا فائدہ؟ بولو، ایک دماغ میں بات آتی ہے پتھر مارنے سے کیا فائدہ؟ یہ پتھر مارنے سے فائدہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے کہ تو عقل کی مانتا ہے کہ میری مانتا ہے، بس یہی فائدہ اس کا، یہی حکمت ہے کہ مذہب میں بعض باتیں ایسی ہے جو آدمی کے دماغ میں نہیں آتی، بس وہ اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، وہیں جا کر لوگ پھسل جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں۔ قربانی کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا کیا فائدہ؟ یہ جو انٹرنیٹ پر آپ نئے نئے اسکالروں کو سنتے ہیں جن کا خود اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دیکھو اسلام ان سے سیکھو جہاں اسلام موجود ہو۔ آج لوگ اسلام کے نام پر بہت سارے جو مسلمان نہیں ہیں وہ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے اسلام کی باتیں کرتے ہیں، آپ کو ورگلاتے ہیں، آپ کے بچوں کو ورگلاتے ہیں۔ آپ یہ بات یاد رکھنا کہ ہمارے اور آپ کے بزرگ ہم سے زیادہ دین جانتے تھے، ہم سے زیادہ مذہب جانتے تھے، اس لیے کسی کی بھی کہی ہوئی بات کو بزرگوں کی کسوٹی پہ رکھو۔ اگر وہ بات ہمارے بزرگوں کی باتوں سے ملتی جلتی ہے ہم اس کو مان لیں گے، اور اگر ہمارے بزرگوں کی بات سے ہٹ کے وہ کوئی نئی بات کہتا ہے تو کتنا ہی بڑا آدمی کہتا ہے ہم اس کو جوتے کی نوک پر مار دیں گے۔ یہی ہمارا مسلک ہے، یہی ہمارا مذہب ہے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کے راستے چلنا ہے۔ اب میں نے جب بات بزرگوں کی کہی تو آپ سوچیں گے کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میں کہتا ہوں یہی قرآن بھی کہتا ہے، توجہ کرنا، قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ جو چیز مانو اپنے اسلاف کے حوالے سے، ایمان والے بزرگوں کے حوالوں سے مانو۔ دیکھیے قرآن